अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। 2 हफ्ते से ज्यादा पहले मैंने एक वीलॉग किया था, एक वीडियो की थी जिसका उन्वान था पाकिस्तान लॉ ऑफ जंगल, पाक अफगान टेंशंस, हु बेनिफिट्स फ्रॉम वॉर। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज दिखाता हूँ और डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इस वीलॉग के शुरू के चंद मिनट देख सकें। इस वीलॉग के अंदर मैंने इस खदशे का इजहार किया था एक ऐसे वक्त में जब अभी, क्योंकि तकरीबन 3 हफ्ते, 2.5-3 हफ्ते उस बात को हो गए। उस वक्त कोई जंग की बात नहीं कर रहा था, उस वक्त लग नहीं रहा था कि कोई जंग की सूरत हाल होगी इस खत्े के अंदर। लेकिन मैंने उसमें इस खदशे का इजहार किया था कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में एक ऐसी हुकूमत है जो कैश स्ट्रैप्ड है, जो बैंकरप्ट है, जिसके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, जिसके पास बजट पास करने का कोई तरीका नहीं है, और जिसको शदीद किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके पॉलिटिकल क्राइसिस है। और जिस किस्म की सूरत हाल इस वक्त इस खत्े में डेवलप कर रही है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जिसको ठीक तरह से अंडरस्टैंड भी नहीं किया जा सकता। उसकी डिस्क्रिप्शन बहुत आ जाएगी, ये हो गया, हमला हो गया, दहशतगर्दी हो गई, किलिंग हो गई, गोली चल गई, इतने लोग शहीद हो गए, इतनी जानें ज़ाया हो गई। लेकिन कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये डायनामिक्स देखते ही देखते कैसे डेवलप कर रहे हैं। खतरा इसका है कि ये डायनामिक्स एक ऐसी नहज के ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे, कोई ये क्वेश्चन रेज नहीं करेगा कि कौन इससे खेल रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है। लेकिन ये डायनामिक्स एक ऐसी नहज के ऊपर पहुंच सकते हैं जहां इस खत्ते में एक नई जंग का आगाज हो सकता है। और एक फुकरी हुकूमत, कैश स्ट्रैप्ड, जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, जिसके पास बजट पूरा करने के पैसे नहीं है, वो बहुत आसानी से हॉस्टिलिटीज और एक जंग की सूरत हाल की तरफ जा सकती। जब मैंने ये कहा था तो उस वक्त बिल्कुल एक फैंटेसी लगती थी, ऐसे लगता था मैं हवा में कोई चीज छोड़ रहा हूं, लेकिन मैंने खबरदार करने की कोशिश की थी। अब तकरीबन 2.5-3 हफ्ते के बाद एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो एक फुल ब्लोन तरीके से डेवलप कर चुकी। क्या क्या इवेंट्स उसके बाद से हो चुके हैं, मैं आपको एक एक करके आपके सामने उन इवेंट्स की डिटेल रखता हूँ। बन्नू में होस्टेज टेकिंग का वाकया होता है, जिसके बाद जरार कंपनी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वहां पर कार्रवाई करता है कुछ दिनों के बाद, जिसमें हमें बताया जाता है कि 25 दहशतगर्दों को मार दिया गया, टीटीपी की कमर टूट गई, जरार कंपनी के 3 एसएससी जो हैं कमांडोज की शहादत हमें बताया जाता है हो जाती है। अभी हम गुज़िश्ता 24 या 36 घंटे में देखते हैं कि कहान के इलाके में कैप्टन फहद की शहादत होती। कैप्टन फहद का जनाजा जब होता है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं, वो कैप्टन फहद की मैयत को कंधा देते हुए हमें नजर आते हैं। वो तस्वीर आइकॉनिक इमेज है, और उस आइकॉनिक इमेज के साथ दर्जनों क्वेश्चंस जो हैं वो भी जहन में पैदा होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैरियट होटल इस्लामाबाद में, जिसमें 2008 में बड़ा खौफनाक दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई और पता नहीं सैकड़ों लोग उस वक्त जख्मी हुए थे, उसके बारे में यूएस एम्बेसी, ब्रिटिश हाई कमीशन वार्न करते हैं कि वहां पर खतरा है, कि वहां पर डिप्लोमेट्स के ऊपर, अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स या अमेरिकन सिटीजन जो हैं, उनके ऊपर मैरियट होटल में हमला हो सकता है। और वार्न करते हैं कि मैरियट होटल में अमेरिकन सिटीजन ना जाएं। इसी किस्म की वार्निंग जो है वो ब्रिटिश हाई कमीशन इशू करता है। फिर इसी किस्म की वार्निंग ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इशू कर देता है। और इस पे तुर्रा कि सऊदी अरेबिया और यूएई जो हैं वो भी इसी किस्म की वार्निंग्स इशू कर देते हैं कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का खतरा है। फिर हम देखते हैं कि 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग होती, जो बहुत बरसों के बाद होती है, ऑलमोस्ट 8 साल, तकरीबन 8 बरस के बाद इस किस्म का दहशतगर्दी का हमला जो है, सुसाइड बॉम्बिंग जो है, वो इस्लामाबाद में देखने में आती। अखबार अब भरे पड़े हैं जो हमें बता रहे हैं एक ही किस्म की स्टोरी तमाम अखबारात में। ऑब्जर्वर हो या डॉन हो या ट्रिब्यून हो या नेशन हो, ये वेबसाइट्स हो, उसमें एक ही किस्म की स्टोरी, लगता है एक ही सोर्स से ये स्टोरी इशू हुई है, किसी एक ही जगह से ये स्टोरी भेजी गई है इन तमाम अखबारात को। क्योंकि अक्सर अखबारात कह रहे हैं कि ये हमारी वेब सर्विस है, वेब डेस्क है, न्यूज़ डेस्क है। लेकिन अगर स्टोरी देखें तो एक ही किस्म के कॉन्टेंट्स हैं कि अक्टूबर 2021 से अब तक पाकिस्तान में टीटीपी या टीटीपी रिलेटेड जो हैं
420 حملے دہشت گردی کے ہو چکے ہیں. یہ فگر ہر اخبار میں لکھا ہوا ہے. اور گزشتہ چند ماہ میں ٹی ٹی پی نے بذات خود 141 حملوں کی ذمہ داری لی ہے. صرف فگرز کامن نہیں ہیں، سٹوریز کے اندر جو تمام تفصیلات جو دی جا رہی ہیں وہ بھی بڑی ملتی جلتی ہیں. اگر آپ ان کو پڑھیں، کچھ اسکرین پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ دکھا دوں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ان میں تفصیلات جو ہیں وہ بھی تقریباً ایک ہی قسم کی ہیں. ایک تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسکرین شیئر کر کے آپ کو یہاں پہ دکھا ہی دوں ایک سٹوری. یہ دیکھیں ذرا، یہ ابزرور ہے، ایک لیسر نون پیپر ہے اسلام آباد کا. اوپر لکھا ہوا ہے کہ نیوز ڈیسک، یعنی ان کے اپنے نیوز ڈیسک نے یہ سٹوری 26 دسمبر کو نیوٹرلائزنگ دی ٹی ٹی پی تھریٹ، یہ ایڈیٹوریل ہے باقاعدہ. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ از رپورٹڈلی انڈر ٹیکنگ اے میجر پالیسی ریویو ٹو effectively check ban TTP, Tehreek-e-Taliban Pakistan, in the wake of recent surge in terrorist attacks. Closed-door discussions are ongoing and major decisions are expected in next couple of days. اچھا، باقی اخبار دیکھیں گے وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونے والا ہے، بڑے اہم فیصلے ہونے والے ہیں، لیڈرشپ ایک نتیجے پہ پہنچنے والی ہے. A meeting of the National Security Committee is likely to be convened to debate and take critical measures against the renewed TTP threat. Taking the TTP head on is very crucial. ہر جگہ یہی لکھا ہوا ہے. As banned outfit under no circumstances can be allowed to sabotage peace and stability achieved by the country as a result of immense sacrifices rendered both on part of our security personnel and people. We had pinned great hopes that return of the Afghan Taliban would help eradicate the TTP threat. Yet contrary to those expectations, there has been a spike in the outfit's sponsored attack. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا, since Taliban takeover over Kabul, 480 terrorist attacks have been recorded in Pakistan. In 3 months alone, the banned outfit, that is TTP, claimed responsibility for 141 attacks. پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سیز فائر بھی آفر کیا تھا. پھر آگے جا کے بڑی انٹرسٹنگ چیز لکھی ہے, also stated by, پھر لکھا ہے کہ since Afghan government has failed to check cross-border attacks and TTP is operating with complete impunity from Afghanistan, we should also not abstain from chasing these terrorists down in Afghan territory. دیکھیں کیا لکھا ہے, we should also not abstain from chasing these terrorists down in the Afghan territory. As also stated by Army Chief General Sayyid Asim Munir, we will have to take the battle to the terrorists and crush them in the safe havens. باقی میں اس پہ ابھی میں اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں بیکاز میں باقی آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاؤں گا. اس وقت پاکستان کی درجنوں جو ویب سائٹس ہیں وہ اور اخبارات میں اسی قسم کی سٹوری چھپ رہی ہے. یہی فگر وہاں پہ دیے جا رہے ہیں, یہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایک بہت بڑی ملٹری آپریشن کی ضرورت پڑ گئی ہے. اور ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں افغانستان میں, یعنی جو دوسرا کنٹری ہے, جو ایک سوورن کنٹری ہے, بارڈر کراس کیا جائے اور وہاں جا کر کراس دا بارڈر جو ہے وہ اسٹرائکس کی جائیں تاکہ ان ہائیڈ آؤٹس کو ختم کیا جائے. یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا. اب میں کچھ اور فیکٹس بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امریکہ کی طرف سے مسلسل آفر کی جا رہی ہے. چند دن پہلے, چند ہفتے, 1-2 ہفتے ہو چکے ہیں, جنرل کوریلا جو کہ سینٹ کام کے چیف ہیں, سینٹرل کمانڈ کے امریکہ کے, وہ پاکستان میں تھے, راولپنڈی میں. پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد ان کی سٹوری چھپی اخباروں میں جس میں انہوں نے کہا کہ سینٹ کام کو, امریکہ کو, سینٹرل کمانڈ کو بہت کنسرن ہے پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کے حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے ٹو ریسپونڈ ٹو دی ٹی ٹی پی اٹیکس. اس کے حوالے سے پاکستان کے جو ایکس ہائی کمشنر اور ایمبیسڈر باسط ہیں, ان کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, پاکستان کو امریکہ کی مدد نہیں لینی چاہیے بیکاز اس کی بہت سی ڈپلومیٹک اور جغرافیکل امپلیکیشنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. بہرحال میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جون کے آخر میں, یہ جولائی کے آخر میں, میرے خیال جولائی کے وسط یا آخر میں, سوات کے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے الیکٹ مراد سعید, کوئی تعارف کے محتاج نہیں, بہت ہی پاپولر, ون آف دا ینگسٹ, جب وہ آئے تھے نیشنل اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, تو کہا گیا تھا کہ ہی واز دی ینگسٹ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. لیکن بہت لمبا پولیٹیکل سفر جو ہے مراد سعید نے طے کیا ہے ان 4-4.5 برس میں. تو جولائی کے آخر میں مراد سعید نے یہ کھپ ڈال دی, شور مچا دیا. انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے ہتھیار بند ملیٹنٹس بڑی تعداد میں سوات کے شانگلہ کے بازاروں میں پائے جا رہے ہیں, اور جو الیکٹڈ ممبران ہیں, جو ممبر پروونشل اسمبلیز ہیں, ممبر نیشنل اسمبلیز ہیں, ان کو تھریٹ کر رہے ہیں, رینسم مانگ رہے ہیں, پیسہ مانگ رہے ہیں. پھر ایک کم از کم ممبر پارلیمنٹ ایسے ہیں جن کے اوپر حملہ ہوا جس میں شہادتیں بھی ہوئیں, اور بہت سے اور لوگوں سے
بھتہ جو ہے وہ لیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مراد سعید صاحب کو دھمکیاں آنے لگ گئیں۔ مراد سعید صاحب نے اس حوالے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو ایک باقاعدہ بہت ڈیٹیل سے خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کو دھمکیاں دینے والے جو ہیں وہ اسٹیٹ کی ایجنسیز کے اہلکار جو ہیں وہ لگتے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے وہ جو مراد سعید کی ریکویسٹ ہے اسے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو فارورڈ کر دیا۔ اس پہ یہ بات کئی دنوں سے چل رہی، اس پہ پرائم منسٹر نے اب تک کیا ری ایکشن کیا ہے، کیا رد عمل کیا ہے، کسی کو نہیں پتا، کم از کم مجھے ٹھیک طرح سے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے مراد سعید کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات جو ہیں اس حوالے سے اٹھائے ہیں۔ لیکن یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس چیز کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ 2020-21 سے لے کے اب تک ہم نے $532 ملین کا بجٹ اپروو کیا افغانستان پاکستان بارڈر کے اوپر ایک فینس بنانے کے لیے، جو تقریباً 90% سے زیادہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اور یہ $532 ملین موجودہ حساب سے کچھ تقریباً 130 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس فینس ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس بے تحاشا چیک پوسٹس ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ طالبان کی حکومت کے اصرار کے اوپر، افغان طالبان کے اصرار کے اوپر سم ویئر ان اگست اور ان اکتوبر 2021 یہ فیصلہ ہوا کہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کو موقع دیا جائے، ان کو صلح کا موقع دیا جائے، ان کو سیٹل ہونے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ واپس آئیں پاکستان میں، لیکن آئیں بغیر ہتھیاروں کے، اور اپنے فیملیز اور اپنے گلی محلے اور اپنے بازار اپنے گاؤں میں جا سکیں، وہاں سیٹلمنٹ کر سکیں۔ کس قسم کی ڈیل ہوئی، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ افغان طالبان نے کہا کہ بیسٹ حل یہ ہے۔ اس سے پہلے ہم توقع کر رہے تھے، جو اب ہر پریس ریلیز میں لکھا جا رہا ہے، ہم توقع کر رہے تھے کہ ہماری خاطر، چونکہ ہم نے افغان طالبان کی بہت مدد کی، اب ہمارے بھائی جو ہیں ان کی کابل میں حکومت ہو گئی ہے، تو افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو مار کے سیدھا کر دیں گے۔ اور پھر بعض پاکستانی اخبارات میں، بعض پاکستانی سوشل میڈیا سائٹس نے اور واٹس ایپ کے اوپر ایسی سٹوریز بھی گردش کرتی رہیں اگست 2021 کے بعد کہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو افغانستان میں قتل کر دیا گیا ہے، ان کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کی چھٹی ہو گئی ہے، ان کی پٹائی ہو گئی ہے۔ بڑی ایکسائٹمنٹ تھی اس حوالے سے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک بھی ٹی ٹی پی کے کسی ملیٹنٹ کو افغان طالبان نے اس کی ٹھکائی نہیں کی ہے، الٹا پاکستان کو انہوں نے یہ مشورہ دیا، ایڈوائس دی ہے کہ حل اس کا یہی ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس جو ہیں انہیں پاکستان میں واپس آ کے سیٹل ہونے کا موقع ان کو آپ دیں، اور یہی اس کا بہترین حل ہے۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں تک تو میں نے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو ڈسکرائب کر دیا۔ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے 130 ارب روپے کی فینس کھڑی کی $532 ملین کی، اور اس کے اوپر ہم نے بارڈر پہ سینٹریز بھی بٹھائے اور چیک پوسٹ بھی بنائے، تو پھر یہ کیا وجہ تھی کہ یہ اب جو ملیٹنٹس واپس آئے ہیں ٹی ٹی پی کے ہتھیاروں سمیت واپس آ گئے؟ یہ ملیٹنٹس واپس اگر آئیں تو ہتھیاروں کے بغیر آتے، ان کی چیکنگ ہوتی، بیکاز یہ تو بات بڑی کلیئر ہے، جیسے کہ کامران یوسف نے اپنے ایک آرٹیکل کے اندر لکھا ہے، اپنے ایک ڈسپیچ میں انہوں نے لکھا ہے جو ایکسپریس ٹریبیون کے اندر، کہ یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس کوئی چھپ کے نہیں آ گئے، بلکہ ان کو ایک اوپن اینڈڈ نیگوشیٹڈ پروسیس سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ جب فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ تھیں کہ یہ ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، یہ پیس میں آئیں گے، اور ہم نے بارڈر پہ بھی انویسٹمنٹ کی 130 ارب روپے کی، اور ہم نے اس کے اوپر چیک پوسٹ بھی بنائی، اور وہاں پر ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ کی سپاہ جو ہے وہ ہم نے تعین کر دی، جو پہلے اس بارڈر پہ کچھ خالی ہوتا تھا، یہ بارڈر 9/11 سے پہلے۔ اب ہمارے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ کی آرمی وہاں پہ ڈپلائڈ ہے، تو ہم بارڈر پہ چیکنگ بھی کرتے ہیں، چیک پوسٹ بھی ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ہتھیاروں کے ساتھ جو ہیں یہ سوات اور شانگلہ پورے خیبر پختونخوا میں آگے؟ ظاہر ہے یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ بہرحال اب اس خطرے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے اس وقت، جو ڈسپیچز لکھی جا رہی ہیں اور اس پہ اداریہ لکھتی ہیں، ڈان نے اداریہ لکھتی ہے، اس پہ آپریٹ پیسز چھپ رہے ہیں، کہ خطرہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو ملیٹنٹس ہیں ان میں، اور جو بلوچستان میں انسرجنٹس ہمارے خلاف مختلف گروپ کام کرتے ہیں، ان کے درمیان میں ایک کوارڈینیشن یا ایک الائنس جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور لکھا اس طرح سے جا رہا ہے جیسے کہ بڑی نئی بات ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی پاکستان فورن آفس نے اور آئی ایس پی آر نے سم ویئر ان دی نومبر اور دسمبر آف 2020، جس پہ میں نے ایک اسپیشل ایڈیشن نکالا تھا گلوبل ول اسپیس میگزین کا، تو اس وقت ایک جو رپورٹ تھی 100+ پیجز کی، اس میں کلیئرلی ڈیٹیلز مینشن کی گئی تھیں کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کوشش کر رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی کے گروپس کو بھی ری انرجائز کیا جائے، اور ان کے اور افغان جو بلوچستان کے انسرجنٹس ہیں ان کے درمیان میں کوارڈینیشن ہو، ان کے درمیان میں الائنس ہو۔ تو پھر بات تو کوئی نئی نہیں ہے، یہ بات تو ہمیں 2 سال سے پتہ تھی، تو پھر اس میں اتنی زیادہ تعجب کا اور اتنی حیرانگی کا اظہار جو ہے اس اسٹیج پہ کیوں کیا جا رہا ہے؟
کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا اس چیز کا، بل یہ بھی اس کا ایک فیسٹ ہے۔ اب اس ساری صورتحال کی آئرنی یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کو پاکستان، سعودی عرب اور یو ای نے تسلیم کیا تھا۔ دی اونلی تھری کنٹریز جس نے 1996 میں جب ملا عمر کی طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی تو اس کو دنیا میں صرف 3 ممالک نے ریکگنائز کیا تھا، پاکستان، سعودی عربیہ اینڈ متحدہ عرب امارات۔ اور پھر 9/11 کے بعد پاکستان نے الائے بنا، پاکستان جنرل مشرف کی حکومت میں امریکہ کا اگینسٹ دا سیم افغان طالبان، اور افغان طالبان پہ حملے کرنے کے لیے پاکستان کی اسپیس جو ہے وہ دی گئی، لاجسٹک فیسلٹیز دی گئیں، اس کے نتیجے میں پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کی مدد ملی، اس میں ملٹری اکوپمنٹ ملا۔ اب اس کے بعد 20 برس تک پاکستان پہ الزام یہ رہا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈبل گیمز کھیل رہا ہے اور امریکہ کا کھل کے ساتھ نہیں دے رہا، اور افغان طالبان کو پاکستان میں سپورٹ حاصل ہے۔ اس پہ مائک ملن نے سینٹ کمیٹی کے سامنے باقاعدہ ایک بریفنگ دی تھی جس میں انہوں نے ٹرمز یوز کیے تھے کہ حقانی نیٹ ورک از اے ویریٹیبل آرم آف انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI۔ یہ تو ان کے بڑے آئیکونک ورڈز ہیں، لیکن سینکڑوں دفعہ یہ الزام لگایا گیا امریکن گورنمنٹ کی طرف سے، بریفنگز میں، ملٹری کی طرف سے، فورن افیئرز میں، فورن پالیسی میں، نیو یارک ٹائمز میں، کورسپونڈنٹس میں، کتابوں کے اندر بھی تحاشا لکھی گئیں، اور جس میں یہ الزام تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ریاست جو ہے وہ افغان طالبان کے پیچھے کھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم افغان طالبان کے خلاف کھل کے آپریشنز جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، ان کا کلا کما نہیں کر سکتے۔ اور بارہا امریکن ملٹری نے، یہ CIA نے یہ اجازت مانگی امریکن پریزیڈنسی سے کہ ہمیں افغان طالبان کے جو ٹھکانے اور کوئٹہ شورا ہے اس کے اوپر ایریل سٹرائکس کرنے کی پرمیشن دی جائے، ڈرون سٹرائکس کرنے کی پرمیشن دی جائے، لیکن امریکہ میں یہ پرمیشن ان کو نہیں مل سکی۔ کچھ اکا دکا ڈرون سٹرائکس ایسی ضرور ہوئی ہیں کوئٹہ کے علاقے میں، لیکن جنرلی سپیکنگ اگر ڈرون سٹرائکس ہوئیں تو وہ فاٹا کے ایریاز میں ہوئیں، فاٹا کے ایریا سے پاکستان پراپر میں نہیں ہوئیں، جبکہ الزام یہ تھا کہ ایون افغان طالبان کی فیملیز جو ہیں ان کو اسلام آباد کے آگے پیچھے رکھا گیا ہے، کوئٹہ میں رکھا گیا ہے، پشاور میں رکھا گیا ہے، لیکن امریکن حکومت نے کبھی ان جگہوں پر حملے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس وقت ماشاءاللہ کیس کیا بنایا جا رہا ہے؟ کیس یہ بنایا جا رہا ہے کہ چونکہ TTP کے حملے افغانستان سے کوآرڈینیٹ ہو رہے ہیں، افغان طالبان اس حوالے سے کچھ کر نہیں رہے ہیں، اس لیے ہم افغانستان کے اندر جا کے کراس بارڈر ریڈز اور سٹرائک کریں گے۔ مطلب لک ایٹ دی اڈاسٹی آف دی آرگومنٹ جو وہ ملک بنا رہا ہے جس نے اس کے خلاف، اس آرگومنٹ کے خلاف 20 برس پوزیشن اختیار کی، جس نے ہندوستان کے اس آرگومنٹ کے خلاف 30-40 برس پوزیشن اختیار کی، جب ہندوستان کے اندر یہ آرگومنٹ بنتا تھا کہ ہمیں پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے یا پنجاب کے اندر جا کر ان کیمپس کے اوپر حملے کرنے چاہیے جو کشمیر میں ملیٹنٹس یا مجاہدین کو ٹرین کرتے ہیں، اور ہم اس وقت ہمارا سٹینڈ یہی ہوتا تھا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، ہم ایک سوورن نیشن ہے، یہ بکواس ہے۔ تو وہاں پر بھی ہم نے اس آرگومنٹ کے خلاف پوزیشن لی، اور امریکہ میں جب یہ آرگومنٹ بناتی تھی امریکن ملٹری تو بھی ہم نے اس کے خلاف پوزیشن لی، ہماری پرنسپل پوزیشن تھی۔ اور اب نئے سیٹس آف سرکمسٹانسز میں ہم ماشاءاللہ خود یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ ہمیں کراس بارڈر سٹرائکس جو ہیں کرنی چاہیے، اور تمام تر بے شرمی ڈھٹائی کے ساتھ پاکستان کے اخباروں کے اندر یہ آرگومنٹ، یہ پریس ریلیزز کہیں سے آ رہی ہیں اور یہ آرگومنٹ جو وہاں پہ چھپ رہا ہے، اور چونکہ ایک ہی قسم کی ساری سٹوریز ہیں اس کا مطلب ہے کسی ایک ہی سورس سے یہ چیز جو ہے وہاں پہ چھپائی جا رہی۔ یہ بھی ایک اس کی سچویشن ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چند دنوں میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس کے بعد TTP کے خلاف فل فلیج ملٹری آپریشنز جو ہیں اس کا آغاز ہوگا۔ یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، اور میں نے دیکھا کہ بعض لوگ بڑے فخر سے یہ بتا رہے تھے، بڑی بڑی ایکسائٹمنٹ سے، کہ 25 جو ہیں TTP کے ملیٹنٹس کو مار دیا گیا ہے، ناٹ ریئلائزنگ دس تھنگ کہ جب دہشت گردی ایک پولیٹیکل پرابلم ہے اور اس میں ٹیررسٹ کا نمبر کاؤنٹ نہیں کرتا، یہ تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے سپرے کیا ہے اور 25 مچھر مار دیے ہیں یا 250 مچھر میں نے مار دیے ہیں، تو 250 مچھروں کے مر جانے سے کبھی بھی آپ مچھروں کے خلاف جنگ نہیں جیت جاتے۔ آپ کو بیسکلی مچھروں کی جو پوری جو نسل ہوتی ہے اس کو ایریڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو سویمپس کو ڈرین کرنا پڑتا ہے۔ سو ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ ٹیررزم کے خلاف کبھی بھی لاسٹنگ سسٹینیبل سولوشن نہیں ہوتے۔ اگر ملٹری آپریشنز ٹیررزم کے خلاف لاسٹنگ سولوشنز ہوتے تو پھر 20 برس میں ہم نے اس قسم کے درجنوں بلکہ سینکڑوں آپریشنز کیے ہیں، سٹارٹنگ فرام 2004، 2006، 2007، 2008، 9، 2010، 11، 12، 13، 14، اور ان کو ہم نے مختلف نام دیے ہیں، اور آج ہم دوبارہ 2022 کے اندر پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بڑا زبردست بھرپور آپریشن کر لیں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا سمپل نہیں لگ رہا، یہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے،
اس کی پولیٹیکل اس میں ججمنٹ چاہیے، اور اس میں مجھے بہت شک ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو فائنینشلی بہت ٹربلڈ ہے، وہ اپنے اندر ایک ملٹری آپریشنز کے اندر اپنے لیے کوئی فائنینشیل راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ چند دن پہلے یہاں پر امریکہ میں یوکرین نے الٹیمیٹلی $50 بلین کی ایک بجٹ اپروو ہوا ہے یوکرین میں جنگ کے لیے۔ یہاں پر اس وقت واشنگٹن میں جنرل فیلنگ یہ ہے کہ شاید پاکستان کی حکومت ہم سے پیسے مانگنا چاہ رہی ہے ٹی ٹی پی اور افغانستان کے آپریشنز کے حوالے سے، اور ابھی فی الحال یہاں پہ اس حوالے سے کوئی ایپیٹائٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، ایپیٹائٹ پیدا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اب ایک بڑی خطرناک صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے، اور یہ صحیح ہے کہ اگر ہم ایسی کوئی جنگ کریں گے تو شاید امریکہ اس حوالے سے ویپنز بھی دے دے گا، پیسے بھی دے دے گا، لیکن اگر ایسی بہت بڑی کائنیٹک وار ہم نے ٹی ٹی پی کے خلاف شروع کی اور اس کو ہم پولیٹیکلی سیٹل نہ کر سکے، اور خاص کر کے اگر ہم نے کراس بارڈر ریڈ شروع کر دیے، افغان طالبان پہ حملے شروع کر دیے، تو یہ ایک ایسی کائنیٹک وارفیئر ہوگی جس کی بڑی شدید امپلیکیشنز ہوں گی، کم از کم پاکستان کے 2 پروونسز میں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں۔ اور افغان طالبان کی جو ریسیلینس ہے، یہ صحیح ہے کہ دنیا ان کو ریکگنائز نہیں کر رہی ہے، ان کو پھر مار کے ہٹانے کا لگ رہا ہے پلان بن رہا ہے، کیونکہ کسی نے ریکگنائز جو نہیں کیا، 1 سال اور 5 مہینے گزر گئے۔ لیکن افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے، جو افغان طالبان کی موومنٹ ہے، اس نے پچھلے 20 برس جو ہیں وہ سروائیو کر دیے ہیں امریکہ کی افواج کی پریزنس کو۔ تو ہمارا یہ سوچنا کہ ہم کوئی کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے ان کی کمر توڑ دیں گے، یہ بھی مطلب لگ رہا ہے کہ کسی نے کہا نہیں ایگزیکٹلی ان دیز ورڈز، لیکن لگ رہا ہے کہ اس قسم کی تھنکنگ کہیں کلٹیویٹ ہو رہی ہے، کم از کم یہ پریس ریلیز ایشو کرنے والوں کے ذہنوں میں ایسا ضرور ہے۔ تو یہ بڑی فلاڈ تھنکنگ ہوگی۔ دہشت گردی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ ایک پولیٹیکل فیلئر ہے، اس کے لیے پولیٹیکل نیگوسیشن چاہیے، ضرور ہے اس میں فورس اپلیکیشن بھی چاہیے ہوگی، لیکن جو کچھ بھی کرنا ہوگا اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا۔ اور یہ جو فائنینشلی کیش اسٹریپ بینکرپٹ گورنمنٹ ہے، اس سے مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ آئی تھنک ہیو سیڈ انف۔ مزید جیسے سچویشن ڈیولپ کرتی ہے then I'll make more comments on that. Thank you so much.